बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक सरसरी नज़र। आयतुल्लाह मोहम्मद जवाद फ़ाज़िल लंकरानी फरमाते हैं कि ईमान, शजाअत और वफ़ा की बुलंदियों पर जब निगाह करते हैं तो वहाँ पे एक शख्स नज़र आता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजलो कमाल में, कुव्वत और जलालत में अपनी मिसाल आप है, जो इखलास, इस्तेहकाम, साबित कदमी और इस्तक़लाल में नमूना है। और हर अच्छी सिफ़त जो इंसान की बुजुर्गी को अरूज अता करती है इस शख्स में दिखाई देती है। वो एक लश्कर का अलमबरदार नहीं बल्कि मकतब शहादत का सिपाही सालार है, जिसने तमाम दुनिया की नस्ल को दरसे अतात, वफादारी, जाननिसारी और फिदाकारी दिया है। और वो हैदर कर्रार का लख्त जिगर अब्बास अलमदार है। अगरचे इसकी फदाकारी, जाननिसारी और वफादारी को 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तारीख अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के खिलत कमालात को भुला नहीं सकती। आज अब्बास का नाम अब्बास नहीं, वफा है, इसार है, अताअत है, तस्लीम है। आशूरा वो बाअज़मत दिन है जिसमें इंसानियत के गर्विदा इंसानों ने अपने कवि और मुस्तहकम इरादों को दुनिया वालों के सामने पेश किया। तारीख करबला वालों की फिदाकारी पर नाज करती हुई नजर आती है। जमाने वाले इनके किरदार से इंकलाबात बर्पा करते हैं। करबला ऐसी दानिशगाह है जिसके फारिग तहसीलान ईमान, इखलास, मुजाहिदत, फिदाकारी और वफादारी जैसे मज़ामीन में अमली तौर पर डॉक्टरेट करके गए हैं। और अब्बास इस दानिशगाह के जाने पहचाने उस्ताद हैं। आज भी ये यूनिवर्सिटी खुली हुई है और तल्लाब कबूल कर रही है, जिसका एक सब्जेक्ट वफा और अलमबरदारी है, जिसके उस्ताद हजरत अब्बास अलमदार हैं, कि जो अपने बरीदा हाथों से इंसान को वफा से इश्क व मोहब्बत का दर्स देते हैं। हम ईमान और यकीन के चश्माए जलाल तक पहुँचने के लिए रहनुमाई के मोहताज हैं। हमारी रूह तिश्नाए हदायत है, हमारे दिल मुश्ताक कमाल हैं। औलियाए इलाही मुंतज़िर हैं कि हम इनकी तरफ रजू करें और इस चश्माए हदायत के आब से अपनी रूह को सैराब करें। हजरत अब्बास अलमदार भी इन औलियाए इलाही में से एक हैं, जो हर सालिक के लिए मशअले फरोज़ा हैं और हर तिश्नाए हदायत के लिए हादिए बरहक हैं। वो न सिर्फ शुजाअत और जंग के मैदान में नमूना और सरमश्क हैं, बल्कि ईमान और अताअत हक की मंजिल में इबादत और शब्दारी के मैदान में और इल्म और मारिफत के मकाम पर भी इंसान कामिल हैं।
حضرت عباس علمدار کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو کسی حد تک ان کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور انہیں راہ حق پر چلنے کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کئی سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے گزرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی اور ہمیشہ ان کے غم میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھی، اسے فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتہ کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے، اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتہ کو قبول فرمایا اور مثبت جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں آئیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ اس نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو وہ کہتی تھیں مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد اسے اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ عباس کے جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھیں۔ اس نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت معدت اہل بیت علیہ السلام۔ اس نے حسنین علیہ السلام اور زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا۔ اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نسبت اس کی وفا بھی حد درجے کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ ایک دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان
اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ عباس بن علی علیہ السلام ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی علیہ السلام جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی ان کی سرنوشت میں وفا، ایمان اور شہادت شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی اس دنیا میں آمد 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا، اور علی علیہ السلام عباس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حسین علیہ السلام پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، علی علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، خدا اور رسول کا نام ان کے کانوں میں لے کر اس کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ دیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس علیہ السلام کی ولادت سے خانہ علی علیہ السلام خوشی اور غمی سے ممنون ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غم اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ جناب عباس نے علی علیہ السلام کے گھر میں حسنین علیہ السلام کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے موجود تھی۔ ایک دن جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ ایک عباس علیہ السلام نے کہا ایک، فرمایا کہو دو۔ عباس علیہ السلام نے کہا دو کہنے سے منع کر دیا اور کہا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے دو کہوں۔ امام عباس علیہ السلام کی اس زیرکی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس بات کا باعث بنی کہ جسمی رشد و نمو کے ساتھ اخلاقی اور معنوی رشد و نمو بھی کمال کی طرف بڑھی۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے، بلکہ خرد مندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں
جان نثاری کریں، وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ شاید علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کی تمام اولاد آپ کے اطراف میں نگراں، پریشان اور گریہ کناں حالت میں جمع تھی، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی، عباس تم اور تمہارا حسین کربلا میں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب سے عباس علیہ السلام نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے اطراف دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر کے ساتھ گزارے۔ جب علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے تھے کہ عباس علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے میں ہی حضرت امیر علیہ السلام نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے ہیں کہ جب آپ 12 سال کے تھے، مگر آپ کے بھتیجے جناب قاسم علیہ السلام 13 سال کے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنے چچا کی رکاب میں شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے تھے کہ دشمن دنگ رہ گئے، مگر آپ کے والد علی علیہ السلام نوجوان نہیں تھے جب جنگ بدر، احد اور خیبر خندق میں مرحب و عمر بن عبدود جیسے نامی گرامی پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہوں نے واصل جہنم کر کے پرچم اسلام کو سر بلندی عطا کرتے رہے ہیں۔ کیا جناب عباس علیہ السلام کے ننہال والے قبیلہ بنی کلاب میں سے نہیں تھے جو شجاعت، بہادری اور شمشیر زنی میں معروف تھے؟ عباس شجاعت کے دو سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوہ سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ امیر شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی ابن شاطا کو میدان میں جانے کا حکم دیا جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ امیر شام نے کہا، پس کیا کروں؟ شعطا نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ امیر شام نے کہا، بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا، اس نوجوان نے پہلے وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، چھوٹے کو، یہاں تک کہ 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ فوج میں زلزلہ آ گیا، آخر کار خود ابن شاطا میدان میں آیا، یہ رجز پڑتا ہوا، اے جوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری عزا میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار اس نوجوان نے ایک کاری ضربت سے ابن شاطا کو بھی زمین بوس کر دیا۔ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسے واپس بلا لیا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہاں، یہ نوجوان کون تھا؟ یہ قمر بنی ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ نیز تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں فوج
پانی پر قبضہ کر بیٹھی تھی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس امام حسین کے دائیں طرف تھے، جنہوں نے پانی کو باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ یہ ایام گزر گئے، سن 40 ہجری آ گئی۔ مسجد کوفہ کا محراب رنگین ہو گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت عباس 14 سال کے تھے۔ بابا کی شہادت کا عظیم صدمہ برداشت کیا، رات کے سناٹے میں جنازے کا دفن کرنا برداشت کیا۔ اب ہر مقام عباس کے لیے امتحان کی منزل ہے۔ عباس ہر منزل پر اپنا لہو پی کے برداشت کر رہے ہیں۔ باپ کے بعد حسنین عباس کی پناہ گاہ ہیں، ان کے اشاروں پہ عمل کر رہے ہیں اور ہرگز اپنے باپ کی وصیت کو جو 21 رمضان کو عاشوراء کے سلسلے میں کی گئی تھی کہ حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، فراموش نہیں کر رہے۔ وہ جانتے تھے کہ سخت ترین ایام درپیش ہیں، کمر ہمت کو مضبوطی سے باندھے رکھے۔ وہ 10 سال بھی سختیوں کے گزار دیے۔ جب امام حسن علیہ السلام مقام امامت پر فائز تھے اور دشمن کی فریب کاریاں امام کو اذیت دے رہی تھیں، بنی امیہ کا ظلم و ستم عروج پکڑ رہا تھا، حجر بن عدی کو شہید کر دیا، عمرو بن حمق غزائی کو شہید کر دیا، علویان کو قیدی بنایا جانے لگا، ممبروں سے وعظ و نصیحت کے بدلے مولا علی پہ سب و شتم کیا جانے لگا۔ عباس ان تمام واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنا خون پی پی کر انہیں تحمل کر رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل آئے۔ جنازے کو تیر لگ گئے، عباس تلوار کو نیام سے نہ نکال سکے۔ عباس کرتے بھی کیا جب بھی ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رکھا ہے۔ حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کے روک دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، عباس صبر کرو۔ آخر کار جناب عباس ان تلخ ایام کو بھی امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی کے سائے میں گزار دیتے ہیں اور مسلسل تاریخ کے نشیب و فراز کا اپنی گہری نگاہوں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ جناب عباس کی ازدواجی زندگی میں 18 سال کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کی امامت کے ہیں۔ ابتدائی دور میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ کے ساتھ شادی کی۔ عبداللہ ابن عباس راوی احادیث، مفسر قرآن اور امام علی علیہ السلام کے بہترین شاگرد تھے۔ اس خاتون کی شخصیت بھی ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھی تھی اور بہترین علم و ادب کے زیور سے آراستہ تھی۔ جناب عباس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، عبید اللہ اور فضل، جو بعد میں بزرگ علماء اور فضلاء میں سے شمار ہوئے۔ حضرت عباس کے پوتوں میں سے کچھ افراد راویان احادیث اور اپنے زمانے کے برجستہ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ یہ نور علوی جو جناب عباس کی صلب میں تھا، نسل بعد نسل تجلی کرتا گیا اور کبھی خاموش نہیں ہوا۔ آپ مدینہ میں ہی قبیلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے۔ جوانی کو امام کی خدمت میں گزار دیا۔ بنی ہاشم کے درمیان آپ کا خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ جناب عباس بنی ہاشم کے 30 جوانوں کا حلقہ بنا کر ہمیشہ ان کے ساتھ چلتے تھے، جو ہمیشہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت ان کا دفاع کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اور اس رات بھی جب ولید نے یزید کی بیعت کے لیے امام کو دارالخلافہ میں بلایا، 30 جوان جناب عباس کے حکمرانی میں امام کے ساتھ
दारुल खलाफा तक जाते हैं। इमाम के हुक्म के मुताबिक इसके बाहर इमाम के हुक्म जहाद का इंतज़ार करते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन इमाम का दफ़ा करें। और वो लोग जो मदीना से मक्का और मक्का से करबला गए हैं वो भी जनाब अब्बास की हुक्मरानी में हरकत कर रहे थे। ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की जवानी के चंद एक गोशे थे जिनकी तरफ इशारा किया गया। इसके बाद करबला है कि जहाँ अब्बास परवाना की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। कहीं से कोई मेरे मौला को गज़न न पहुंचा दे। सलाम हो अब्बास के कटे बाजुओं पर, सलाम हो अब्बास की जान निसारी पर और वफादारी पर। एक दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की निगाह उबैदुल्लाह इब्न अब्बास पे पड़ती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने चचा अब्बास को याद करके फरमाते हैं कि रसूल खुदा के लिए रोज़े अहद से ज़्यादा सख्त दिन कोई नहीं था। इस दिन आपके चचा हज़रत हमज़ा को जो आपके शेर दिलावर थे शहीद कर दिया गया। बाबा हुसैन के लिए भी करबला से ज़्यादा सख्त दिन नहीं था, इसलिए इस दिन अब्बास को हुसैन का शेर दिलावर था शहीद कर दिया गया। इसके बाद फरमाया खुदा रहमत करे चचा अब्बास को कि जिन्होंने अपने भाई की राह में इसार और फदाकारी की और अपनी जान को भी दे दिया। इस तरीका से जान निसारी की कि अपने दोनों बाजू कलम करवा दिए। खुदावंद आलम ने इन्हें भी जाफर बिन अबी तालिब की तरह दो पर दिए हैं कि जिनके जरिए जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज़ करते हैं। अब्बास का खुदावंद आलम के यहाँ ऐसा अजीम मकाम है जिस पर तमाम शहीद रोज़े क़यामत रश करेंगे।